जन्नत में बुलंद करते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स फजर की नमाज़ पढ़ के 3 दफ़ा सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 3 बीमारियों से महफूज फरमाते हैं, उसकी हिफाजत फरमाते हैं। पहला कि वो कोढ़ की बीमारी से बच जाता है। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंधेपन से उसकी हिफाजत करेंगे। तीसरा, उसको फालिज की बीमारी से बचाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और जो शख्स 7 दफ़ा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी जहन्नम से हिफाजत फरमाएंगे। जो शख्स फजर की नमाज पढ़ के थोड़ी देर जिक्र के लिए बैठ जाता है और उसके बाद 2 रकात नफल नमाज इशराक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे एक उम्रा हज उम्रे का सवाब देते हैं, वो भी कामल हज उम्रे का। हाँ जी, अगर हम हज करने के लिए जाएं, पैसा भी लगाते हैं, ठीक है ना जी, उसका हमें पता नहीं कबूल होगा कि नहीं होगा। अगर फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर बंदा 20-25 मिनट आधा घंटा जिक्र में बैठ जाए तो उसके बाद 2 रकात नफल नमाज अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हज उम्रे का सवाब देते हैं। हाँ जी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन इरशाद फरमाएंगे कि मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह आपके पड़ोसी कौन हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे कि जो मेरे घरों को आबाद करते थे। हाँ जी, और जो सुबह के वक़्त नमाज की मस्जिद की तरफ जाता है, नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो उसके हाथ में ऐसा है ईमान का झंडा होता है। हाँ जी, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे इंसानों की, दोनों जहानों की, दुनिया आखिरत की जो कामयाबी है अपने के पूरे दीन पर चलने में रखी है। दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान के कलमे के साथ जोड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे के मानी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमे का मकसद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और इरादे से सब कुछ होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए और मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीकों पर चलकर दुनिया और आखिरत की कामयाबी का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। गैरों के तरीकों पर चलकर, रस्म और रिवाज पर चलकर दोनों जहानों की नाकामी का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। हाँ जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे खालिक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा हमारा कोई खालिक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मालिक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा हमारा कोई मालिक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रज़ाक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा हमारा कोई रज़ाक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बसीर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई बसीर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलीम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई अलीम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में मौजूद थे, किसी चीज़ का भी दुनिया में कोई नक्शा नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को अपनी कुदरत से वजूद अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 7 आसमानों का निज़ाम बनाया है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय बातः 7 आसमान बनाए हैं जी, इनको बगैर सतूनों के खड़ा किया है जी। आज दुनिया में कोई हम इमारत बनाएं, घर बनाएं, मकान बनाएं, उसके नीचे सतून देते हैं जी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से आसमानों को बगैर सतूनों के खड़ा किया है और 7 आसमान तय बतय बनाए हैं और इसमें जो रंग भर दिया है आज दिन तक उसमें ना कोई तब्दीली आई है और ना क़यामत तक उसमें कोई तब्दीली आएगी है जी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान में देखो सूरज को सजाया है जी, सूरज रोशनी देता है जी। सूरज जो है रोशनी देने में ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म का मोहताज है। चाँद है, ये मीठी रोशनी देता है हाँ जी, ये फलों में फूलों में मीठी मिठास डालता है। चाँद जो है ये भी रोशनी देने में अल्लाह ताला के हुक्म का मोहताज है। सितारे जो हैं टिमटमाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को पानी के ऊपर बछाया है जी, पानी के ऊपर ज़मीन को बछा दिया। जब ज़मीन हिलने लगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बड़े पहाड़ों को मेखों की तरह ज़मीन के ऊपर गाड़ दिए है जी। ज़मीन के नीचे पानी है, मीठा पानी कड़वे पानी में नहीं जाता, कड़वा पानी मीठे में नहीं जाता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी के अंदर दीवारें नहीं बना रखी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन बनाई है,
زمین کو حکم دے دیا، نہ تو وہ اتنی سخت ہو گئی نہ اتنی وہ نرم ہوگی، زمین کو زرخیز بنا دیا، اور زمین کے اوپر زمین کے اندر اللہ رب العزت نے خزانے رکھ دیے ہیں جی۔ تو اللہ رب العزت کی کتنی قدرت ہے۔ زمین کے اوپر دیکھ لو بھی، زمین میں طرح طرح کے پھل ہیں، سائے دار ہیں، اپنا پھلدار ہیں، درخت ہیں جی، پھول ہیں، طرح طرح کے اس میں رنگ رکھ دیے، طرح طرح کی اس میں خوشبوئیں رکھ دی، پھلوں میں طرح طرح کے ذائقے رکھ دیے ہیں جی۔ سیب کھاتے ہیں اس کا الگ ذائقہ ہے، کیلا کھاتے ہیں اس کا الگ ذائقہ ہے، جو بھی پھل کھائیں گے اللہ رب العزت نے الگ الگ ذائقے رکھے ہیں جی۔ انار کا درخت دیکھ لو، انار دیکھ لو، انار کے اندر کیسی اللہ رب العزت نے دانوں کی تہیں لگائی ہیں، پھر اس کے اوپر جناب اندر ایک ٹیشو ٹیپ کا پیپر چڑھایا ہے، پھر اس کے جناب اوپر کور چڑھایا ہے۔ کیسا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے انار کی پیکنگ کی ہے جی۔ یہ اللہ رب العزت نے سارا کچھ کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ انسان کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ انسان اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان بھائی یہ دنیا میں آیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو تھوڑا سا وقت دیا ہے۔ یہ 40 سال، 50 سال، 20، 60، 70 سال کی جو زندگی ہے، یہ آخرت والی زندگی کے مطابق 2-2.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے جی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ میرا بندہ جو ہے کامیاب ہو کر میرے پاس آئے۔ بھائی یہ جو دنیا ہے یہ مسافر خانہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم جیسے گئے تھے، ہم چلے کے لیے گئے تھے، ہم تھوڑا سا ہم نے خرچہ لیا، اپنے 2-4 سوٹ لے کر گئے، کیوں؟ ہمیں پتہ تھا کہ ہم مسافر ہیں، ہم نے واپس آنا ہے۔ ہم گئے ہیں، ہم سارا گھر اٹھا کر تو لے کے نہیں گئے، کیونکہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم مسافر ہیں، ہم نے واپس آنا ہے۔ ایسے بھائی ہم دنیا میں مسافر ہیں، ہم نے جانا ہے، جتنا ہم نے جہاں رہنا ہے اتنا ہم نے یہاں رہ کر اتنا ہم نے دنیا کے لیے کمانا ہے، دنیا کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آخرت والی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنا بھی خلا ہے اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے جی۔ رائی کے دانے کتنے باریک دانے ہوتے ہیں، 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، یہ دانے تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے۔ جو آخرت والی جو زندگی ہے وہ کبھی نہیں ختم ہوگی جی۔ تو اللہ رب العزت نے بھائی ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہماری سانس چل رہی ہے، جتنی دیر ہماری سانس چل رہی ہے ہمارے پاس چانس ہے۔ جب ہماری سانس ختم ہو گئی تو ہمارے پاس چانس بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک شخص تھا، اس کو ایک ہیرا مل گیا، ہیرا لے کر جناب وہ جو بازار میں گیا سنار کے پاس، اس نے اس کو دکھایا بھی یہ ہیرا میں نے بیچنا ہے۔ سنار نے دیکھا بھئی یہ تو بہت مہنگا ہے، میں تو اس کی قیمت نہیں دے سکتا، آپ کسی بادشاہ کے پاس لے کر چلے جائیں۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چلا گیا، بادشاہ کے پاس ہیرا لے کر چلا گیا، بادشاہ کو دکھایا، بادشاہ نے اپنے وزیر کو دکھایا، اس نے کہا یار یہ کتنی قیمت ہے اس کی، کتنا مہنگا ہے یہ؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو بہت مہنگا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس آدمی کو خزانے کے اندر بھیج دیں اور 1 گھنٹہ اس کو ٹائم دے دیں، جتنا اس کا دل چاہے خزانے میں سے اٹھا لے اس ہیرے کے بدلے میں۔ وہ جناب اپنا وہ درباری اس کو اندر لے گیا خزانے میں، اس نے جا کر اس کو چھوڑ دیا، بھئی تیرے پاس 1 گھنٹہ ٹائم ہے، جتنا بھی خزانے میں سے تو اٹھا سکتا ہے اٹھا لے۔ اس نے جناب وہ جب اندر داخل ہوا وہ کیا دیکھتا ہے، حیران ہو گیا، اس نے اشرفیاں، ہیرے جوہرات جناب خزانے سے بھرا پڑا ہے کمرہ، وہ تو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ دیکھتا 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 اس کا جناب 1 گھنٹہ جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ درباری آیا، اس نے کہا بھائی آ جاؤ، آپ کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بھائی ابھی میں نے تو کچھ اٹھایا بھی نہیں، ابھی میں تو دیکھ ہی رہا تھا۔ اس درباری نے کہا بھائی تجھے 1 گھنٹہ ٹائم دیا تھا، اب تیرے پاس وقت نہیں ہے، تیرا وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسے ہاتھ سے پکڑا جناب باہر نکال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پچھتاوا اسے ہوا، یار میں نے اٹھایا کیوں نہیں، میرا تو گھنٹہ جو تھا ویسے ہی ضائع ہو گیا، میں نے اندر کر دیا۔ ایسے بھائی ہم دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہمیں یہ وقت ملا ہے، ہم اس کی وقت کی قدر کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا ہے جی، تو ہم جہاں رہ کر اگر من چاہی گزاریں گے تو بھائی آخرت پہ جو ہے وہاں تو رب چاہی ہوگی جی۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو ہے جنت بنائی ہے، مسلمان کے لیے بنائی ہے۔ جو نیک اعمال، اچھے اعمال کر کے جائے گا تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جنت جو مہمان خانہ بنایا ہے۔
دنیا جو ہے خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے. اللہ رب العزت جنت میں خواہشات پوری کریں گے. جس نے یہاں رہ کر رب چاہی گزاری، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، تو وہاں جو ہے وہ من چاہیے اپنی زندگی گزارے گا. ہاں جی، جہاں دیکھ لو بیماری ہے، صحت بھی ہے، ساتھ صحت کے ساتھ بیماری بھی لگی ہوئی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا بھی ساتھ ہے، ہاں جی، زندگی ہے، موت بھی ساتھ ہے. ہاں جی، وہاں جناب اپنا جو جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، صحت ہوگی، بیماری نہیں ہوگی. ہاں جی، زندگی ہے، موت نہیں ہوگی. ہاں جی، اگر یہاں رہ کر ہم نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی چمکائیں گے، ہمیں آخرت میں بھی چمکائیں گے. ہاں جی، تو اس کے لیے بھائی ہے جو اہم حکم جو ہے پہلے نماز کا ہے. نماز کی ہم پابندی کریں، ٹھیک ہے نا. جس میں بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے اوپر پہلے جو ہے پہلا حکم جو ہے نماز کا ہے. ٹھیک ہے نا جی، نماز کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، خود بھی پڑھنی ہے، دوسرے بھائیوں کو بھی اس کا حکم دینا ہے نماز کا. یعنی جو شخص 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو 5 انعام دیتے ہیں. یعنی 1 دنیا میں، 5 آخرت میں، 4 آخرت میں. دنیا میں اس کی رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی. ہاں جی، قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا. فرمایا جو قبر جو ہے اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. ہاں جی، قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ تو خوشی خوشی سے لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ مجھے جو ہے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. جس کو بھائی بائیں ہاتھ میں ملا وہ تو افسوس کرے گا، اس وقت پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں جی، چوتھا انعام جو ہے پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا. پل صراط جو 1500 سال کی مسافت کا راستہ ہے. ہاں جی، جو نیک آدمی ہوگا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. 5واں جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے. ہاں جی، یہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ اللہ رب العزت وعدہ کر رہے ہیں کہ جو صحیح نماز خشوع خضوع سے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، نماز میں رکوع سجود کا آداب کا خیال رکھتا ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے جناب ذمہ داری لے رہے ہیں. تو ایسی نمازوں کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے کہ جو ہم علماء اکرام سے سیکھ کر پوچھ کر جو ہے نمازیں پڑھیں، ہماری نمازیں جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے براہ راست لینے والی بن جائیں. ہاں جی، اس کے لیے علم جو ہے، علم کا سیکھنا، ٹھیک ہے نا جی، اللہ رب العزت کے دھیان کے ساتھ نماز کو پڑھنا. ہاں جی، ذکر اللہ رب العزت کو پیارے پیارے ناموں سے پکارنا. ہاں جی، تو قیامت والے دن اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی بھی چیز کا کلک و افسوس نہ ہوگا بجوز اس گھڑی کے جو دنیا میں بغیر ذکر کے گزاری ہو. ہاں جی، اللہ رب العزت کو پیارے پیارے ناموں سے پکارنے والے بن جائیں. ایک دفعہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ 100 سال عربی گھوڑا بھی اس کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہے ہوا میں اڑتا تھا. ہاں جی، ہر چیز ان کے تابع تھی. ایک دفعہ ان کا تخت جو ہے ہوا میں اڑا جا رہا تھا. ایک نیچے شخص کھڑا تھا، اس نے دیکھ کر اس کو جناب سبحان اللہ کہا تو فوراً ہوا نے مخبری کی، بتایا کہ وہ شخص نے سبحان اللہ کہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت جو نیچے اتارا، اس شخص سے پوچھا بھائی تو نے کیا کہا؟ پہلے تو گھبرا گیا، پھر اس نے بتایا کہ میں نے سبحان اللہ کہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آپ کا سبحان اللہ کا جو ہے نا ایک دفعہ بولنا، اس کا اجر ساری زندگی کے لیے باقی رہے گا، اور یہ میری بادشاہی، میری حکومت، یہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. ہاں جی، تو ہم اللہ رب العزت کو پیارے پیارے ناموں سے پکارنے والے بن جائیں. معاشرے میں رہتے ہوئے بھائی بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، علماء اکرام کی قدر کریں. ہاں جی، تو جو بھی ہم نیک کام کریں خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے کریں، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. کہتے ہیں اخلاص والے جو ہدایت کے چراغ ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو بھیجا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے ہر کام میں اخلاص برتنا، اخلاص استعمال کرنا. تو اخلاص سے جو ہے بڑے بڑے جو ہیں بڑا چھوٹا کام کیا ہوا بھی بڑا ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو
تو یہ ساری صفات میری آپ کی پورے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائیں، اس کے لیے دعوت تبلیغ کا مقصد ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ہیں جی، کہ خود بھی نیک کام کرنا، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین کرنا، خود بھی برائی سے بچنا، دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرنا۔ اسی محنت کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سب نے آ کر ایک ہی آواز لگائی ہے کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ہیں جی۔ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی پہچان کراتے تھے، ہیں جی، مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف بلاتے تھے، مال سے ہٹا کر اعمال کی طرف لگاتے تھے، ہیں جی۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں پڑھا وہ ناکام ہو گیا، ہیں جی۔ تو آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جہالت کا دور تھا، لوگ زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہ سال ان کی لڑائیاں رہتی تھی، ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں تھے، ہیں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے آ کر محنت کی، ہیں جی، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائی، کیا لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ہیں جی۔ جنہوں نے پڑھا، جو بھی کلمہ پڑھتا تھا فوراً اسی محنت میں لگ جاتے تھے۔ صحابہ کرام دیکھ لو، پہلے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں چلتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی فوراً اسی محنت میں لگ جاتے تھے، ہیں جی۔ تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی، ہیں جی۔ تو انہوں نے دیکھ لو کیسی قربانیاں دی اس دین کی خاطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لو کیسی قربانیاں دی، ہیں جی۔ طیف کے علاقے میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیسا جناب انہوں نے 3 سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچے بھی لگا دیے، برا بھلا بھی کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہیں دی، دعائی کی ہے، ان کی پشتوں میں نہیں، ان کی پشتوں میں، ان کی اولاد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ لو کتنی زیادتی، برا بھلا کہا گیا، اوجڑیاں پھینکی گئی، کوڑے پھینکے گئے، ٹھیک ہے نا جی، کس کی خاطر؟ اس دین کی خاطر، ہیں جی۔ صحابہ کرام کو دیکھ لو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لو بھی اس دین کی خاطر سارا مال جان سارا کچھ قربان کر دیا، ہیں جی۔ حضرت حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت تھی، ہیں جی۔ ہمارے جو ہیں مردوں کے وہ جذبے نہیں ہیں، صحابیہ کے جذبے تھے، 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، چاروں بیٹے، ہیں جی۔ یہ بھائی ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ ایسے نہیں پہنچا، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں سے ہم تک دین پہنچا ہے، ہیں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا کہ صحابہ کیا میں نے آپ تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ رب العزت کو گواہ بنایا اور صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اب غائبین تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ بھائی یہ ہمیں تو ماؤں کی گود میں کلمہ مل گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کلمہ جو ایسے نہیں ہم تک پہنچا، آج یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں سے آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں۔ بھائی جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے، ختم نبوت کے صدقے ہم سب کا ایمان ہے۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، پہلے نبی آتے تھے لوگوں کو سمجھاتے تھے، اب کتنا عرصہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، نبی کوئی نہیں آیا۔ یہ ختم نبوت کے صدقے جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، ہاں جی، اس کلمے کو لے کر پوری دنیا میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کافروں تک بھی اس کلمے کو پہنچانا ہے۔ تو اس کام کے لیے بھائی ترتیب ہے کہ 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھا جائے، پوری زندگی کا مقصد بنا کر اس کو کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم بھی نکلے ہیں، ہم بھی اس کام کو سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ موت تک اس کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ جی۔